बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं सूरह मुल्क। आज हम सूरह मुल्क की मुख्तसर तफसीर के साथ इसका ख़ुलासा मैं पहले आपको बयान करने लगी हूँ और तालीमुल कुरान से, और इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला इसके साथ ही हम इस सूरत को मुख्तसर ख़ुलासा करेंगे। मुख्तसर सी तफसीर है इसकी और फिर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। एक एक रुकू का, 2 ही रुकू हैं सूरत के। मुख्तसर सी सूरत है लेकिन बहुत ही जो तासर के लिहाज से बहुत मुफीद है। ये सूरत मक्का के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई थी। इसमें बड़े मौसर अंदाज में इस्लाम की तालीमात का तारुफ़ कराया गया है और जो लोग गफलत में पड़े हुए थे उनको सख्त वईद सुनाई गई है। आयत नंबर 1 में बताया गया है कि अल्लाह ताला बड़ी अज़मत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है, इसी के फ़ैसले नाफिज होकर रहते हैं। कायनात में जो कुछ है उसी की बरकत से है। वो बहुत ही बाबरकत है, वो कुल्ली इख्तियारात का मालिक है। आयत नंबर 2 में फरमाया कि इंसान को बेमकसद नहीं पैदा किया गया है, उसको इम्तिहान के लिए पैदा किया गया है। इसलिए पैदा किया गया कि कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। इंसान की ज़िंदगी इम्तिहान के लिए मोहलत है और मौत का मतलब ये है कि इम्तिहान की मोहलत ख़त्म। ये फ़ैसला करना खालिक का काम है कि किसका अमल अच्छा है और किसका अमल बुरा है। जो इंसान इम्तिहान में कामयाब होना चाहता है उसको ये मालूम करना होगा कि खालिक के पसंदीदा काम कौन से हैं और नापसंदीदा काम कौन से हैं। जो बुरे काम करेगा उसको खालिक सज़ा देगा और जो नादिम होगा, तौबा करेगा और अपनी इस्लाह करेगा, उसको मुआफ़ कर देगा। आयत नंबर 3 से 5 में इंसान को ये एहसास दिलाया गया है कि जिसका कायनात में वो रहता है वो इंतहाई मुनज़्ज़म और मुस्तहकम सल्तनत है। पूरी कायनात में तुमको कहीं भी बेतरतीबी, बदनज़मी और बेरब्ती नज़र नहीं आएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस कायनात में कोई चीज़ भी बेजोड़ नहीं है और हर चीज़ में कमाल दर्जे का तनासुब पाया जाता है। फरमाया, हमने आसमान को सितारों से मुज़य्यन कर दिया है। रात के अंधेरे में इंसान उनको देखकर हैरान रह जाता है। तारों को शयातीन को मार भगाने का ज़रिया बना दिया है। मतलब ये है कि तारों से जो बेशुमार शहाब साकिब निकल कर कायनात में इंतहाई तेज़ी से घूमते रहते हैं, उनकी वजह से ज़मीन के शयातीन आलम बाला में नहीं जा सकते। अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करें भी तो ये शहाब उन्हें मार भगाते हैं। अरब के लोग ये समझते थे कि शयातीन से काहिनों का राब्ता है और शयातीन उनको आलम बाला से गैब की खबरें लाकर देते हैं और ये लोगों को किस्मतों का हाल बताते हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि शयातीन का आलम बाला की तरफ जाना नामुमकिन है। शहाब साकिब इन्हें मार भगाते हैं। आयत नंबर 6 से 11 में अपने रब से कुफ्र करने का होलनाक अंजाम बताया जा रहा है जो आखिरत में होने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने रसूल भेजकर तुम्हें सीधा रास्ता बता दिया है। अगर तुम नहीं मानोगे तो आखिरत में जो सज़ा तुम्हें दी जाएगी तो तुम खुद एतराफ़ करोगे कि हम इस सज़ा के मुस्तहिक हैं। जब वो जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे तो इसमें बहुत शोर होगा। ये जो उसमें पहले गिरे होंगे लोग होंगे उनका होगा। वो चीखेंगे और धाड़ेंगे। जब कोई ग्रोह दोज़ख में डाला जाएगा तो दोज़ख के कारिंदे इससे पूछेंगे कि क्या डराने वाला कोई भी तुम्हारे पास नहीं आया था? तो वो इतराफ़ करेंगे कि हाँ आया था और हमारी बदनसीबी कि हमने इसे झुठला दिया था। ये अल्लाह ताला की कमाल शफ़क़त है कि उसने इंसान को बेखबर नहीं रखा, उसकी हिदायत का बड़ा उम्दा इंतज़ाम किया, रसूल भेजे, अपनी किताबें नाजिल की, आखिरत के बारे में ख़बर दी कि तुमसे हिसाब किताब किया जाएगा, खोल कर बता दिया कि ये दुनिया इम्तिहान गाह है। अगर इसमें तुम मेरे बताए हुए सीधे रास्ते पर चलोगे
تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ آگے آیت نمبر 12 سے 14 میں صحیح اخلاق کی بنیاد بتائی جا رہی ہے کہ آخرت میں وہ نیکی قبول ہوگی جو ان دیکھے رب سے ڈر کر اسی کی محبت میں کی جائے گی، اور اسی سے ڈر کر برائی سے بچنے کا اجر دیا جائے گا، یعنی جس کے دل میں تقویٰ ہوگا خالص رب کی خاطر، وہی اللہ تعالیٰ اس کو ہی نجات دیں گے۔ جو نیکی دنیاوی فائدے کے لیے کی جائے یا دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے برائی چھوڑی جائے، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جو ان دیکھے یعنی بن دیکھے رب سے ڈر گیا، اس کو معافی ملے گی اور عمدہ اجر بھی ملے گا۔ وہ نیتوں تک کو جانتا ہے، پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کی نظر ظاہری اعمال پر نہیں بلکہ نیتوں اور ارادوں پر ہوتی ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کی رگ رگ سے واقف ہے۔ آیت نمبر 15 سے 23 میں انسانوں کو ان کی حقیقتوں کا احساس دلایا گیا ہے، جن سے ان کو دن رات واسطہ پڑتا رہتا ہے، مگر ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ یعنی زمین کی طرف دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع بنائی ہے۔ رزق جو دن رات تم کھاتے ہو، یہ کس نے دیا ہے؟ اور یہ مت بھولو کہ اس کے حضور تم نے حاضر ہونا ہے، اور ان چیزوں کا جو تم استعمال کر رہے ہو حساب دینا ہے۔ تم زمین پر بڑے اطمینان سے چلتے پھرتے ہو، کسی وقت بھی زلزلہ آ سکتا ہے اور تم پیوند خاک ہو سکتے ہو۔ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو انہیں فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تم کو بچا لے؟ اگر اللہ تمہارا رازق جو ہے وہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق کے دروازے کھول دے؟ یہ حقیقتیں ہیں جن پر اگر تم غور کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ آیت نمبر 24 سے 27 میں فرمایا، یہ مت بھولو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ نبی کا کام قیامت کی تاریخ بتانا نہیں ہے۔ نبی کا کام صرف یہ ہے کہ تمہیں اس کی آمد سے خبردار کر دے، اور جس دن وہ آ جائے گی مجرم اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کا برا حال ہو جائے گا، چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے تھے، جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے۔ آیت نمبر 28 سے 29 میں مکہ معظمہ میں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو گھر گھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو بد دعائیں دی جانے لگیں، جادو کیا جانے لگا تاکہ آپ نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں، قتل کے منصوبے بننے لگے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر ہم ہلاک ہو جائیں یا اللہ کے فضل سے سلامت رہیں، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ تم اپنی فکر کرو، ہوش سے کام لو۔ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہ بڑا مہربان ہے، ہمارا اسی پر بھروسہ ہے۔ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب تم آخرت کی سرحد عبور کرو گے۔ آخری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، یہ اگر خشک ہو جائے تو کون ہے جو یہ آب حیات تمہارے لیے دوبارہ جاری کر دے؟ تم خوب جانتے ہو کہ تمہارے بت یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر بتاؤ عبادت کے لائق کون ہے، اللہ تعالیٰ یا تمہارے معبودان باطلہ؟ الحمدللہ جی، یہ تھا اس کا مختصر خلاصہ، اور اب ہم اس کی مختصر تفسیر جو ہے وہ جانتے ہیں احسن البیان سے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں متعدد آیات روایت کی جاتی ہیں، جن میں سے صرف چند روایات صحیح ہیں اور یا احسن ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک صورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اسے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ اور مسند احمد نے بھی۔ دوسری روایات میں ہے، قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی۔ یہ مجمع روایت میں سے ہے، یعنی جتنے بھی زیادہ تر روایات ہیں اس میں یہ حدیث صحیح کہی گئی ہے اور اسے جامع صغیر کہا گیا ہے۔
جامع ترمذی کی ایک اور روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں شیخ البانی نے اسے صحیح میں نقل کی ہے کہ سورہ تبارکہ ہی المانعۃ من عذاب القبر کہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو کر رہے گا، بشرطیہ کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو۔ یہ تھی اس صورت کے کچھ فضائل، اور اب اس کی مختصر سی جو ہمارے پاس تفسیر ہے وہ الحمدللہ سورہ ملک کی تفسیر میں ہمارے پاس اس کے بہت سارے فضائل بھی آ چکے ہیں، اور اس کے لفظی ترجمہ سے پہلے ہم اس کے مختصر تفسیر جو ہے کچھ آیات کی جو آج ہم پہلا رکوع کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ صورت نہایت بابرکت اور قدرت والے مالک کائنات نے اس انسان کی تخلیق کے لیے، جو انسان کو زندگی میں بنایا، حسن عمل کی آزمائش کے لیے بنایا، اور اس انسان کے لیے اچھے اور برے دو راستے بھی بنا دیے، اور اس کو بتا دیا کہ اس نے کس راہ پر چلنا ہے، اس کے لیے انبیاء بھی بھیجے اور اس کے لیے راہ ہدایت بھی ہموار کر دی۔ سورۃ الملک، ملک یعنی بادشاہی، یہ صورت مکہ کے ابتدائی دور میں ہے۔ اب آپ پہلا رکوع اپنے پاس لکھ لیجئے، یہ پہلے رکوع کی ہم تفسیر شروع کرنے لگے ہیں۔ ملک یعنی بادشاہی، یہ صورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں آفاق کی نشانیوں سے استدلال کرتے ہوئے بڑے مؤثر انداز میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اجاگر کیا گیا ہے، اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 میں بتایا گیا کہ بہت ہی بابرکت ہے، یعنی اسی کی صفات اور حسنات بے حدود و حساب ہیں، اس کی حکومت بہت ہی مضبوط و مستحکم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں زندگی اور موت اس نے انسان کا امتحان لینے کے لیے بنائے ہیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ زندگی امتحان کے لیے مہلت ہے، اور موت کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کی مدت ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 3 سے 5 میں فرمایا اس نے ساری کائنات نہایت مربوط و مضبوط بنائی ہے، اس میں تمہیں کہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اس نے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے اور شیاطین سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ آگے آیت نمبر 6 سے 11 میں فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کو ماننے سے انکار کر دیا ان کو خوفناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ان کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا ان کو اس چیز کا، اور نہ ہی توبہ کرنے کا۔ آیت نمبر 12 سے 14 میں بیان فرمایا جو بن دیکھے رب پر ایمان لاتے ہیں ان کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ الحمدللہ جی، آیت نمبر 14 تک ہمارا پہلا رکوع ہے، اور اس کی تفسیر احسن البیان سے بھی سن لیجئے آیت نمبر 14 تک کی۔ تبارک کہتے ہیں برکت سے یعنی زیادہ سے بڑھوتی، اور زیادتی کے معنی ہیں، بعض نے معنی کیے ہیں مخلوقات کی صفات سے بلند اور برتر۔ تفاعل کا صیغہ مبالغے کے لیے ہے، اسی کے ساتھ ہر قسم کی برکتیں ہیں، اور اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے۔ وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنا دے، امیر کو غریب اور غریب کو امیر کر دے، کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا۔ روح سے مراد ایک ایسی غیر مرئی چیز ہے کہ جس بدن میں اس کا تعلق و اتصال ہو جائے وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے۔ جو اسے ایمان و اطاعت کے لیے استعمال کرے گا اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور دوسروں کے لیے عذاب ہے۔ نقص میں فرما دیا کہ یعنی کوئی تناقض، کوئی کجی، کوئی نقص اور کوئی خلل نہیں، بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی متعدد نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات ہے، صرف اور صرف
بعض دفعہ دوبارہ غور سے دیکھنے سے کوئی نقص اور عیب نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دعوت دی ہے۔ یہاں پہ رب العالمین اگلی آیت میں دعوت دے رہے ہیں کہ بار بار دیکھو کہ کوئی شگاف، کوئی نقص اگر تمہیں نظر آتا ہے، یہ مزید تاکید کے لیے جس سے مقصد اپنی عظیم قدرت اور روحانیت وحدانیت کو واضح تر کرنا ہے۔ یہاں ستاروں کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں، ایک آسمان کی زینت کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں، دوسرے شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے جسے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے کہ ان سے برو بحر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا اس کو کہ اس سے بحر و بحر جب آسمان پر جہاز وغیرہ کے ذریعے جاتے ہیں تو یہ سیارے ہی ہیں جن کے ذریعے نشاندہی کی جاتی ہے۔ شہیقاً سے مراد گدھے کے حلق سے نکلنے والی شروع کی جو آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شہیقاً۔ یہ قبیح ترین آواز ہوتی ہے۔ جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلا رہا ہوگا اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی، یا مارے غیظ و غضب کے اس کے حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ جہنم کافروں کو دیکھ کر غضبناک ہوگا، جس کا شعور اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم کے اندر یہ ادراک و شعور پیدا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جس کی وجہ سے تمہیں آج جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے۔ کہا جائے گا دوستیوں کو، یعنی ہم نے پیغمبروں کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا۔ یہاں پہ مجرم جو ہوں گے وہ اقرار کر لیں گے آسمانی کتابوں کا ہی سرے سے انکار کر دیا تھا ہم نے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبروں کو ہم نے کہا کہ تم بڑی گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی غور اور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں پر نصیحتوں کو آویزش گوش کرتے، اسی طرح اللہ کی دی ہوئی عقل سے بھی سوچنے سمجھنے کا کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے، جس کی بنا پر مستحق کے عذاب قرار پائے، اور وہ ہے کفر اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب۔ یعنی اب ان کے لیے اللہ سے اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ کہا جائے گا فسحقا لاصحاب السعیر، یعنی جہنم والے دور ہی دور ہو جائیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سحق جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ یہ اہل کفر و تکذیب کے مقابلے میں اہل ایمان کا اور ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انہیں قیامت والے دن اللہ کے ہاں ملے گی۔ بالغیب کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب، یعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہ پھر کافروں سے خطاب آگے آ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چھپ کر باتیں کرو یا اعلانیہ، سب اللہ کے علم میں ہے، اس سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ یہ سر و جہر سب، یعنی ظاہری اور پوشیدہ ہر بات کے جاننے کی تعلیل ہے کہ وہ تو سینوں کے رازوں اور دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ تمہاری باتیں کس طرح اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہیں، یعنی ظاہر اور پوشیدہ، سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے علم رہ سکتا ہے؟ استفہام کے لیے، انکار کے لیے ہے، یعنی ایسے نہیں ہو سکتا، یہاں پر یہ بات کی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ تھا ہمارا مختصر سی تفسیر پہلے رکوع کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی تطبیق۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ جی، اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ سورہ ملک کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد تطبیق۔ سورۃ الملک کی مکیہ، سورہ ملک کے 2 ہی رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک، نہایت بابرکت ہے، بہت برکتوں والا ہے۔ الذی، وہ ذات جو، بیدہ، اس کے ہاتھ میں ہے۔ بیدی، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، بی کے، ہی اس کے، ٹھیک ہے۔ بیدہ، با حرف جارہ نے ساری کسرہ لگا دی آگے، بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، الملک بادشاہی، الملک تمام بادشاہی، جیسے آپ کہتے ہیں الحمد
तमाम तारीफ़ें, इस तरह अल-मुल्क तमाम बादशाही, व हुवा और वो, अला पर, कुल्ली हर, शैइन चीज़, क़दीरुन क़ादिर है, क़दीर क़ादिर है, अल्लज़ी वो ज़ात जिसने, ख़लक़ पैदा फरमाया, उसने फ़िल माज़ी का सीगा है और अल्लज़ी इसम मौसूल वाहिद का सीगा आ रहा है हमारे पास। वो ज़ात जिसने, ख़लक़ पैदा किया उसने, अल-मौता मौत को, वल हयाता और ज़िंदगी को, लियब्लुवकुम ली लाम तालील हमारे पास है कि ली ताकि, यबलुवा वो आज़माए, ताकि वो आज़माए, कुम तुमको, ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे, तुम्हें अलग अलग छांट ले। यबलुआ बला उनसे है, मुज़ारे वाहिद गायब का, मुज़क्कर का सीगा, कुम ज़मीर मफ़ूल है, जमा हाजिर मुज़क्कर की, मादा इसका क्या है, बलवुन। अय्युकुम अय्यु इस्तफहाम के लिए है, अय्यु कौन, कुम तुम में से, अय्युकुम कौन तुम में, अहसनु अभी रिसेंट आपने किया है इसम तफसील, यानी सबसे ज़्यादा के लिए, जो बड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा के लिए जो इस्तेमाल होता है, अफ़अलु के वज़न पर आ रहा है, अहसनु सबसे बेहतर है, अमलन अमल में, ताकि वो आज़माए तुम्हें कि कौन तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर है अमल में। वहुवल अज़ीज़ु वहुआ और वो, अल अज़ीज़ु ज़बरदस्त, अल गफ़ूरु बख्शने वाला है, गफ़ूर है बहुत बख्शने वाला है, अल्लज़ी वो ज़ात जिसने, ख़लक़ फ़िल माज़ी वाहिद मुज़क्कर का सीगा, पैदा फरमाया, सबअ सात, समावातिन आसमानों को, समा की जमा है समावातिन, अस्समा वाहिद होता है एक आसमान, समावातिन आसमानों को, तिबाक़न ऊपर नीचे, तबका तबका, तह बतह यानी एक तरीके पर करना, और ये मज़दर है बाब मफ़ाइला से, तिबाक़न माँ नहीं, तरा ठहरिएगा, तिबाक़न ऊपर नीचे, माँ तरा नहीं तू देखेगा, तरा फ़िल मुज़ारे है, तू देखेगा, फ़ी में, ख़ल्क़ी तख्लीक में, घड़त में, अर्रहमानी रहमान की, मिन कोई, तफ़ावुत तफ़ावुतिन तफ़ावुतिन किससे है, खलल कोई फ़र्क, बेजा यानी जब्त की होती है, यानी किसी चीज़ में कोई टेढ़ापन, कोई फ़र्क, कोई कजी, कोई नुक्स, चौक, फ़र्क, इख्तिलाफ या दूरी होना। और ये तफ़ावुत जो है ये मस्दर है, फ और फिर इर्जे तू लौटा, इर्जे फ इर्जे फिर तू लौटा, अलबसरा अपनी निगाह को, हल क्या, तरा तू देखता है, मिन कुछ या कोई, फतूरिन कोई शिगाफ, कोई दरार, कोई सुराख, कोई नक्स, कोई ऐब, फ़तरुन इसकी वाहिद है, फतूर जमा है। अल्लाह सुब्हाना ताला एक चैलेंज कर रहे हैं इंसान को कि नहीं तू देखेगा आसमान में, यानी रब की घड़त के बीच में किसी चीज़ की तख्लीक में कोई भी फ़र्क, कोई नक्स, कोई ऐब, तू बार बार दोहरा ले इस निगाह को, फिर तू लौटा। इसलिए कहा कि एक बार निगाह से कोई इंसान को चीज़ नज़र नहीं भी आती, अक्सर 2-3 बार देखने से इंसान को कोई ना कोई ऐब नक्स नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ का चैलेंज किया जा रहा है। सुम्मा फिर इर्जे तू लौटा, फ़ेल अमर का सीगा है वाहिद का मुज़क्कर का, इर्जे तू लौटा, अलबसरा निगाह को, कर्रतैनी दोबारा, कर्रतुन एक होता है, कर्रतैन दो बार, कर्रतैन दो मरतबा, दोबारा जिसे कहते हैं दोबारा। या क़लिब वो लौटेगी, या क़लिब वो लौटेगी, इलैका तेरी तरफ, अलबसरू निगाह, खासिअन जलील होकर या झुकी हुई होकर या ख्वार होकर, थकी हुई कमज़ोर। इसम फ़ाइल है, खासिअन फ़ाइलन के वज़न पर है, खासिअन वाहिद मुज़क्कर का सीगा, वहुआ इस हाल में,
یا اور وہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس حال میں بھی کہہ سکتے ہیں، اس حال میں حسیرن کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ حسیر کہتے ہیں درماندہ یا عاجز، حسر سے ہے حسرن، اس کا مادہ ہے تھکنا، عاجز ہونا سے صفت مشبہ ہے حسیر فعیل کے وزن پر۔ اور لقد البتہ تحقیق، یا یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ تحقیق بھی، زینا مزین کیا، زینت دی ہم نے، السماء آسمان کو، الدنیا دنیا کو، بمصابیح چراغوں کے ساتھ، مصابیح جو ہے جمع ہے، بی ساتھ حرف جارہ آ رہا ہے، مصابیح چراغوں کے ساتھ، اور جعلنا بنایا ہم نے، ہا ان کو، رجومن مارنے کا آلہ، رجمن کی ہے جمع، یہ آلات سنساری جو ہوتے ہیں جس سے یعنی مارا جاتا ہے، رجم پتھر کو بھی کہتے ہیں نا، وہ مینا میں جیسے رجم وغیرہ کرتے ہیں، سنسار کرنے کی چیزیں یا مارنے کی، تو مارنے کے جو اسباب ہوتے ہیں، جیسے کہ وہاں پہ پتھر وغیرہ رجم کیا جاتا ہے شیطان کو، للشیاطین شیطانوں کے لیے، اور اعتدنا تیار کیا ہم نے، فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، اعتدنا تیار کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر دہکتی آگ کا، سعیر کہتے ہیں جوش مارتی ہوئی جو دہکتی ہوئی آگ ہوتی ہے بھڑکیلی سی، اس کو کہتے ہیں، اور للذین ان لوگوں کے لیے جو، الذی اللذانی اللذین جمع کا صیغہ آگے اسم موصول کا، کفرو کفر کیا انہوں نے، انکار کیا انہوں نے، بربہم با حرف جارہ، ربہم کو کسرہ دے دی، ربہم اپنے پروردگار کا، عذاب ہے جہنم جہنم کا، دوزخ کا، اور بئس کیا ہی برا ہے، المصیر ٹھکانہ لوٹنے کی جگہ، وبئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، اذا جب، القو وہ ڈالے جائیں گے، القو مجہول کا صیغہ ہے، وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، اس جہنم میں، سمعوا وہ سنیں گے، اذا آ گیا ہے اس لیے ہم فعل ماضی کا معنی جو ہے وہ مضارع میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اذا داخل ہو گیا اس لیے مضارع کا جو مجہول معنی ہے وہ ماضی کا معنی ہم مجہول مضارع میں کر رہے ہیں، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس کا، شہیقاً چیخنا، دھاڑنا، سائیں سائیں کرنا، اور یہ مصدر ہے شہیقاً، شہیق یشہیق سے ہے، شہیقاً ضرب یضرب کے وزن پر ہے، سمیع یسمع کے وزن پر بھی یہ آیا ہوا ہے، دونوں کے وزن پر آیا ہوا ہے، شہیقاً چیخنا چلانا، وہیا اور وہ، تفور جوش مار رہی ہوگی، یا اس واو کا حالیہ بھی ہم معنی کر سکتے ہیں کہ اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، تکادو قریب ہے، تمیزو وہ پھٹ پڑے گی، پھٹ جائے گی، تمیزن ہے مضارع واحد غائب مؤنث کا صیغہ، اصل میں تتمیز تھا، ایک تا محذوف کر دی گئی ہے، من الغیظ غصے سے، کلما جب کبھی، القیا ڈالی جائے گی، فیہا اس میں، فوجن کوئی جماعت، کوئی گروہ، سألہم جلدی، سألہم سوال کیا جائے گا، پوچھیں گے ان سے، سوال کریں گے ان سے، خزانتو داروغے، خزانتو داروغے، ہا اس جہنم کے، کیا لم نہیں، استفہامیہ ہیں، لم نہیں، یأتکم آیا تمہارے پاس، نذیرن کوئی ڈرانے والا، یأتکم یأتی آپ دیکھیے فعل مضارع ہے لیکن لم داخل ہوا تو اس نے ماضی میں اس کا معنی کر دیا، یأتکم کیا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، قولو وہ کہیں گے، بلا ہاں ہاں کیوں نہیں، قد ضرور تحقیق، جاء آیا تھا، نا ہمارے پاس، نذیرن ایک ڈرانے والا، پھر کذبنا ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا اور ہم نے کہا، ما نہیں، نزل اتاری، کوئی نازل کی، اللہ تعالی نے،
من سے شیئن کوئی چیز، من کوئی چیز، من شیئن کوئی چیز، ان نہیں، انتم ہو تم، الا مگر، فی میں، ضلال گمراہی، کبیرن بڑی گمراہی میں، وقالو یعنی انہوں نے پیغمبروں سے ہی الٹا کہہ دیا تھا کہ رحمان نے، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، تم خود گمراہی میں ہو، پیغمبروں سے ہی الٹا کہہ دیا۔ وقالو اور کہیں گے، لو کنہ اب قیامت کے دن ان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ عذاب دکھائے گا تو اس وقت کہیں گے، وقالو وہ کہیں گے، لو کنہ اگر ہوتے، کاش ہم ہوتے، نسمع کنہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع متکلم ہے، کانا سے ہے، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، کنہ کاش ہم ہوتے، نسمع ہم سنتے، فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ، او نعقل یا ہم عقل رکھتے، ہم سمجھتے، ما کنہ نہ ہم ہوتے، فی میں اصحابی والوں میں، السعیر دوزخ والوں میں، اصحاب السعیر دوزخ والوں میں، فا پس اعترفوا اعتراف کریں گے وہ، یا اعتراف کیا انہوں نے، بذنبہم اپنے گناہوں کا، اپنے گناہ کا، فسحقاً یہاں پہ محذوف ہے الفاظ، فسحقاً پھر کہا جائے گا ان کو، پس دوری ہے، سحقاً سحق کہتے ہیں دوری کو، دفع ہونا، دور ہونا، تو کہا جائے گا، یہ باب سمعون سے ہے اور کرمون دونوں سے آیا ہے، مصدر ہے یہاں پہ سحقاً، پس دوری ہے، لی اصحاب السعیر اصحاب سعیر کے لیے، دوزخ والوں کے لیے، دوزخ میں رہنے والوں کے لیے، ان بے شک، الذین جو لوگ، یخشون وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، یخشون فعل مضارع، ربہم اپنے پروردگار سے، بالغیبی بن دیکھے، لہم ان کے لیے، مغفرتن مغفرت ہے، و اجر اور اجر ہے، یعنی بخشش ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے اجر ہے، کبیر بڑا، عظیم، کبیر بڑا یا عظیم اجر ہے ان کے لیے، وَأَسِرُّوا اور چھپاؤ تم، وَأَسِرُّوا فعل امر کا صیغہ ہے، اسروا تم چھپاؤ یا تم چھپا کر کہو، باب افعال سے، اسرارن سے ہے، امر جمع حاضر مذکر کا، اور مادہ اس کا سرن ہے، سرن اور چھپاؤ تم، قولکم اپنی بات، قول بات، کم اپنی، اپنی بات، او یا اجہرو یہ بھی فعل امر ہے جمع کا صیغہ ہے، اجہرو تم ظاہر کرو، بھی اسے، اس بات کو یا اپنے قول کو، انہو بے شک وہ، علیم جانتا ہے، جاننے والا ہے، بذاتی والے یا بھید، الصدور صدور نہیں ہے صدور ہے، الصدور سینوں والے بھید، بذات الصدور سینوں والے بھید کو، الا کیا نہیں، یعلم جانے گا وہ، یا وہ جانتا، من خلق جس نے پیدا فرمایا، یعلم فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، اور خلق فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، جس نے پیدا کیا، وہوا اور وہ ہے، اللطیف باریک بین، الخبیر بہت بڑا باخبر، بہت بڑا خبر رکھنے والا، جاننے والا، کس کا، ہر باریک سے باریک چیز کو وہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ، اور اب ہم ان آیات کی تطبیق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک با پہ فتحہ قائمہ ہے، را مفخم ہے، را مفخمہ ہے، پر پڑھنا ہے، الذی یا مدہ، بیدہ الملک دونوں جگہوں پہ لام کے اوپر آپ نے قلقلے نہیں کرنے، ہل ملک نہیں کہنا، ہل ملک، لام قمریہ آ رہا ہے الملک میں، وہو علی کل شیء قدیر، کلے نہیں ہوتا، کلی شیء قدیر میں اخفا کریں گے، اور قدیر میں قاف کو پر پڑھیں گے، قدیر میں یا جو آ رہی ہے یا ساکنہ، اس کے بعد را ہماری مضمومہ ہے، لیکن یہاں پہ ہم را کو باریک کر دیں گے، رائے مرقق ہو جائے گی وقف کی صورت میں، اور اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے
اگلی آیت میں درمیان میں لا ہے، اگر آپ اس کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ قدیرن ہے۔ یہاں پہ ہمارا وقف اگر آپ نہیں کر رہے، آپ کی سانس لمبی ہے، پڑھنا چاہ رہے ہیں تو قدیرن سے آگے دیکھیں حمزہ وصل ہے۔ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے تجوید میں؟ اجتماع الساکنین، جب پہلے کلمہ کے آخر میں تنوین ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہو تو کسرہ دیا جاتا ہے تنوین کو، اور وہ نون کتنی کی شکل میں چھوٹا سا نون بنا کے لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ کسرہ والی نون ہم پڑھ سکتے ہیں قدیرن الذی، قدیرن الذی۔ اجتماع الساکنین کی کنڈیشن میں اگر ہم ملا کے پڑھنا چاہیں تو پھر ہم دونوں ساکنوں کو ملا کے پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر آپ یہاں پہ رائے مرقق کر کے آپ وقف کر دیجئے، مدارس وقفی کر دیں۔ قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت، الذی یا مدہ خلق خا پر لام باریک قاف پر پڑھیں گے اور لام قمریہ کو ظاہر کر کے، موتا واولین کو دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے، والحیات لام کے اوپر کلکلہ نہیں، لام قمریہ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، حیاتا وسط حلق سے ہا کو خوبصورت ادا کریں، لیبلوکم، لیبلوکم با پہ قلقلہ کیجیے، کم ایکم احسن عملا، دونوں جگہوں پہ میم ساکن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اظہار شفی کے حروف آ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم اظہار شفی کریں گے، لیبلوکم ایکم، ایو، ایو نہیں کہنا، شین کا ساؤنڈ نہیں لانا ہے، نہ ہی جیم کا، جیم شین یا کا مخرج ایک ہے لیکن یا نرمی والے حروف میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، یا کا ساؤنڈ لانا ہے اور تشدید ادا کرنی ہے، ایوکم احسن عملا۔ یہ ہم اپنا جو وقف کر رہے ہیں تو وقف ابدال کریں گے، تنوین کے اوپر ہم نے فتح قائمہ میں ہم نے بدل دیا الف مدہ سے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ عزیزو میں زائے کے اوپر سیٹی کی آواز لائیں گے، یا مد ادا کرتے ہوئے ذل، ذل لام کو سٹاپ کرنا ہے آپ نے، غفور میں غین کو پر پڑھنا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اگر آپ لوگ مائکس کو اپنے میوٹ رکھتے ہوئے کلاس کے دوران ہی جیسے میں پڑھاتی جا رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ جس وقت لیسن سناتے ہیں فیڈ بیک میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کریکشن ہو چکی ہوگی اور دوبارہ وہ غلطی نہیں ہوگی جو پہلے سے اسٹل اوے چلتی آ رہی ہیں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ رب، وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بڑی بابرکت ہے، بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے اور وہ زبردست بخشنے والا ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ سبع میں قلقلہ کرنا ہے اور سماوات نہیں ہے، سماوات دونوں پہ فتحہ قائمہ ہے، دونوں کی مقدار 2 کاؤنٹ کرنی ہے، طباقا میں طا کو پور پڑھنا ہے، کسرہ ہے، طی طی آئے گی آواز لیکن طا کی آپ نے صرف بھرپور رکھنی ہے، پور پڑھنا ہے، قا میں بھی قاف کو پور پڑھنا ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ما تری رائے مفخمہ ہے، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے، فی خلق الرحمن، خا بھی پر قاف بھی پر را بھی پر ہے اور میم کے اوپر فتح قائمہ، من تفاوت وت، یہاں پہ آپ نے تا پہ حمز، من کا نون ساکن کا قاعدہ اخفا کریں گے،
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. را کو بھی پر پڑھیں گے، فر جی عل، جے عل نہیں، جی عل، عل کسرہ ہے، شارپ کر کے باریک آواز سے پڑھیے. بصورہ صاد کو پر، را کو پر. ہل ترا میں را مفخمہ، من فطور میں نون کے اوپر ہم اخفا کریں گے. فطور میں آپ نے فطور نہیں پڑھنا، دونوں ہونٹ گول کیجئے. فطور، تھا کو بھی پر پڑھیں گے، اور را بھی ہماری جو ہے یہ بھی پر ہو جائے گی کیونکہ را ساکن ہو جائے گی، پیچھے ساکن حرف اور پیچھے ضمہ آ رہا ہے. فرجع البصر هل ترى من فطور. اے دیکھنے والے، کیا اللہ رب العزت یعنی رب رحمان کی آفرینش میں، کیا اس کی گھڑت میں، اس کی تخلیق میں کچھ نقص تو دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے ایر میں. ثم ما رائے مفخمہ، را پر ہو جائے گی، را ساکن، ما قبل فتحہ ہے، را پر. آگے اسی طرح سے صاد کو پر پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے. کرتین میں بھی را مفخمہ ہے، تین میں یا لین ہے. ینقلب میں نون ساکن کے اوپر آپ نے اخفا کرنا ہے، اور اخفا کو پر بھی رکھنا ہے کیونکہ بعد حروف مستعلیہ آ رہا ہے. بعد با کے اوپر قلقلہ کریں گے. الیکا میں یا لین، البصورہ میں لام قمریہ اور صاد را پر. خاصی وہو، خا کو پر پڑھیں گے، الف بھی پر ہو جائے گا. او میں ادغام مع الغنہ یعنی ادغام ناقص کریں گے. حسیر میں حصیر نہیں کہنا آپ نے، را پر ہے لیکن یہ را باریک ہو جائے گی، ٹھیک ہے. جیسے وقف کریں گے کیونکہ اس سے پیچھے یا آ رہی ہے تو ہا کو وسط حلق سے باریک ادا کریے، اور سین کو بھی باریک رکھنا ہے. ثم ارجع البصر هل ترى، ثم ارجع البصر، جیسے پیچھے فرجع البصر هل ترى من فطور. آگے پھر ایک اور سوال ہے، اس سوال کا ہی جواب ہے. پہلے سوال هل ترى من فطور، آگے اسی کا جواب آ گیا. خود ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو دوبارہ بھی لوٹا دے تو اس میں کوئی بھی کجی نہیں پائے گا، اور لوٹائے کی تیری نگاہیں ذلیل ہو کر. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ٹھیک ہے، را باریک رہے گی. حسیر. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہاں پہ آپ نے نون ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے، یاد ہو تو اظہار مطلق ہے. وَلَقَدْ دال پہ قلقلہ، قوف کو پر پڑھیں گے. زین، زین، یا کے اوپر تشدید ہے، زین نہیں کہنا. زین، نون پہ غنہ واجبہ 2 کاؤنٹ کریں گے. نسما، دو بار اس کو سین کو بھی سیٹی کی آواز کے ساتھ تشدید کو ادا کریں گے سختی سے. سماع میں مد متصل واجب 5 کاؤنٹ کریں گے. الدنیا میں اظہار مطلق، یاد ہے قاعدہ آپ کو تجوید میں پڑھا تھا، الدنیا، قنوان، سنوان، کہ ایک ہی کلمہ کے اندر جب نون ساکن ہو لیکن بعد میں یا ہے تو ہم یا کو مدغم نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، اظہار مطلق. بمصابیح، صاد کو پر پڑھیں گے، الف بھی پر ہو جائے گا. بیح میں یا مدہ. وجعلناها رجوما للشیاطین، رو، رو ہونٹ گول کیجئے، رائے مفخمہ ہے، گول ہونٹ کر کے پڑھیں گے، اس کو ضمہ ہے. جو میں بھی واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. للشیاطین میں تنوین کے بعد لام آ رہی ہے تو ہم ادغام بلا غنہ کریں گے، یعنی ادغام تام کریں گے مکمل طور پہ. بیچ میں ہم نے غنے کی آواز نہیں لانی اور اس کو لمبا نہ کیا کریں. آپ جہاں پہ ادغام بلا غنہ بھی ہو رہا تھا، رجوما للشیاطین ایسے پڑھ جاتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا، اس کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، بس ملانا ہے، مکمل طور پہ ملا لیجئے. رجوما للشیاطین.
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اعتد، حمزہ کی آواز پہلے لے کر آئیں، پھر عین کو، پہلے حمزہ پھر عین آئے گا، اس کے بعد ہی منہ کھول کے ادا کریں تاکہ درست ادائیگی ہو۔ وسط حلق تک لے جائیں آواز کو، ایسے رک جائے گی، نہیں کہنا، عین پہ قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، دال کے اوپر قلقلہ ہے، نا کا نون الف نا ہے، الف مدہ ہے، ادا کیجیے اس کو۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، عذاب السعیر میں ذال پہ نرمی ہے، سیٹی کی آواز بالکل نہیں کرنی، بس سعیر میں سیٹی کی آواز سین پر آنی ہے، تشدید کو سختی سے ادا کرنا ہے، عین کی آواز وسط حلق سے، اور یہ را بھی ہماری مرقق ہو جائے گی، اس سے پیچھے یا ساکنہ ہے۔ یہ پہلے بھی رائے مرقق تھی کیونکہ کسرہ ہے، لیکن پیچھے یا ساکنہ بھی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں کے ساتھ زینت دی اور ان کو شیاطین کو مارنے کا آلہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ۔ للذین یا مدہ کفروا، و مدہ دو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کیجیے، کفروا نہیں، کفروا بربہم، کسرہ ہے، شارپ کر کے آواز بے رب آپ پڑھ جاتے ہیں، بربہم، ٹھیک ہے۔ ہیم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، دال کو نرمی سے ادا کرتے ہوئے الف مدہ، جہنم میں غنہ واجبہ 2 کاؤنٹ کر کے، وبئس المصیر، تھوڑا سا جھٹکا دیں گے حمزہ پہ، وبئس نہیں، بی کسرہ کی آواز باریک آئے گی، وبئس المصیر۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ اذا الف مدہ پہلا کلمہ، درمیان میں فاصلہ ہے، آگے دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ آ رہی ہے، تو فاصلے والی مد منفصل جائز، اس کو 4 کاؤنٹ کریں گے۔ القو میں ہم واو مدہ ادا کریں گے، القو نہیں کہنا آپ نے، القو، لام کو ساکن ہے، ساکن رہنے دیجیے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے واو مدہ 2 کاؤنٹ کیجیے، فی ہا میں یا مدہ الف مدہ، سمیعو میں میم کو شارپ کر کے پڑھیے، کسرہ کی آواز، سمیعو، یہاں پہ بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لہا شہیقا وہی، شہیقوں میں قوف کو پر پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ادغام مع الغنہ کر دینا ہے، ادغام تام، وہی تفور، تفور تا باریک رکھنا ہے، توفور نہیں ہے، تفور، را پر پڑھنی ہے، تا کو باریک رکھنا ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز، یا کے اوپر تشدید ہے، سختی کر کے آگے زائے کے اوپر سیٹی کی آواز لے کر آنی ہے، تمیز، تمیز من الغیظ، زائے کی سیٹی کی آواز کے ساتھ آپ نے یا میں شین کی آواز نہیں لانی، تمیزو نہیں کہنا، تمیز من الغیظ، غین بھی پر ہے، یا لین ادا کرتے ہوئے آگئے، ضوا بھی پر ہے، لیکن غیظ سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے، ضوا میں نرمی والا پڑھنا ہے آپ نے، لیکن یہاں پہ آپ نے ضوا کو پر ہی رکھنا ہے، غین کو بھی ضوا کو بھی۔ تکاد تمیز من الغیظ، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی، گویا وہ مارے جوش کی پھٹ پڑے گی۔
कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा। कुल्लमा मद्दे मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करेंगे। उल्क़िया क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, या में आप फतह की आवाज़ है, उल्क़िया नहीं है, उल्क़िया। फ़ीहा या मद्दा अलिफ मद्दा, फ़ौजुन में वाउदीन और जुन में इख्फ़ा करेंगे। सअलहुम में इजहार शफ़ी है। ख कपुर ज़ की आवाज़ सीटी के साथ। ख़ज़नतुहा अलम, हा के ऊपर मद्दे मुनफसिल जायज़, 4 काउंट करेंगे। अलम यअतिकुम नज़ीरुन, दोनों जगहों पे मीम साकिन है तो इजहार शफ़ी या में थोड़ा सा अपने से रुक के थोड़ा हल्का सा झटका होता है। नज़ीर में दाल के ऊपर नज़ीर नहीं, सीटी की आवाज़ नहीं लानी है, बारीक पढ़ना है, इसको नरमी के साथ पढ़ना है। नज़ीर। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। जब उनमें से उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोज़ख के दरोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई हिदायत देने वाला, कोई डराने वाला नहीं आया था? क़ौलू बला, क़ौलू नहीं होता, मेजॉरिटी आप में से क़ौलू ही पढ़ जाती हैं। क़ौफ को पुर पढ़िए, अलिफ भी पुर हो जाएगा। लू में वाव मद्दा को भी उतना ही 2 हरकतों बराबर लंबा खींचना है, दोनों होंठ गोल करते हुए। क़ौलू बला क़द जाअना नज़ीर, अना है, अना नहीं है, ठीक है। जाअना ना मुतकल्लिम का पूरा अदा किया करें। नज़ीर जाअना में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, 5 काउंट करना है। क़द में क़ाफ को पुर, दाल पे कलकला करना है। फ़कज़्ज़बना, फ़कज़ दाल के ऊपर तशदीद है लेकिन दाल में सीटी की आवाज़ नहीं लानी है, नरमी से पढ़ना है। ज़ब में कलकला करना है, नून अलिफ़ना अलिफ मद्दा। वक़ुलना क़ौफ को पुर पढ़ेंगे, लाम बारीक रखनी है, ठीक है। क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु, ज़ाय में सीटी की आवाज़ और तशदीद भी सख्ती के साथ पढ़ना है। लल्लाहु में इसमें जलाला का लाम पुर पढ़ेंगे। मिन शै, हमज़ा की आवाज़ जब हम स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा झटका देंगे और मिन में इख्फ़ा करना है। फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, ठीक है। इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। इन अंतुम, इन में नून साकिन, अन में भी नून साकिन, लेकिन इन के बाद हरूफ़े हल्की में से आ रहा है हमज़ा, तो यहाँ पे इज़हारे हल्की करेंगे। और तुम में इख्फ़ा हकीकी, तुम में मीम साकिन का कायदा इज़हार शफ़ी। इल्ला अलिफ मद्दा, फ़ी या मद्दा, ज़लालिन दौत को आपने पुर पढ़ना है और ज़ुबान के करवट ऊपर दाढ़ों के साथ लगाएं। दाईं तरफ से लगती है, बाईं तरफ से लगती है, लेकिन लगानी लाजमी है, फिर इसका मखरज सही अदा होगा और इसे पुर भी पढ़ना है। दौलो नहीं कहना, लाम को बारीक रखें, पढ़ने की कोशिश करें इसी तरीके से। दौलालिन, दौलो नहीं कहना, दौलालिन कबीर, लिन पे इख्फ़ा हकीकी करना है। इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिन कबीर। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिन कबीर। वो कहेंगे, क्यों नहीं, ज़रूर हमारे पास हिदायत करने वाला आया था, लेकिन हमने उसे झुठलाया और कहा कि अल्लाह ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, तो हम तो बड़ी गलती में पड़े हुए थे। तुम यानी पैगंबरों को आगे से झुठला दिया कि तुम जो हमें हिदायत दे रहे हो तुम खुद ही गुमराह हो। ये इतनी बड़ी गलती अपनी आगे वो किस तरीके से इकरार करेंगे। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु, कुन्ना मुंह खोल के अदा कीजिए, फतह कायमा है, 2 काउंट कीजिए, कुन पे गुन्ना करके आगे अलिफ मद्दा अदा पूरा करें। नस्मअु, सीन में सीटी की आवाज़ लेकर आनी है। औ नाक़िलु, ज़म्मा है ना, होंठ गोल कीजिए। नस्मअु औ नाक़िलु, क़ौफ को पुर पढ़ना है और लाम के ऊपर ज़म्मा है, होंठ गोल कीजिए। मा कुन्ना फ़ी,
فی یا مدہ کے اوپر ہماری مد منفصل ہو رہی ہے، آگے فاصلے میں حمزہ آ رہا ہے، فی اصحاب السعیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ اس میں آپ ایک بات کا دھیان کر لیجئے، نوٹ کر لیا کریں، اپنے پاس پینسل سے لکھ لیا کریں، آپ کی آواز پر ہو جاتی ہے حمزہ پہ ہی، اوس آپ پڑھتے ہیں اوس حابی، اوس نہیں ہے، حمزہ کو باریک ہی رکھیں، صاد کو پر کرنا ہے، اس اس حاب السعیر۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا کاش ہم سنتے یا ہم سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ یہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ انسانوں کا ہی، جو ہم میں سے ہی ہیں۔ آج نافرمانی کریں گے، آج کسی ڈرانے والے کی، نہ انبیاء کی بات نہیں سنیں گے، اس قرآن مجید کی ہدایت جو ہمارے لیے آئی ہے اس کو نہیں سنیں گے، تو قیامت کے دن یہ انجام ہوگا، جو لوگ اپنے منہ سے کہیں گے کہ ہائے کاش ہم اس وقت سن لیتے اور ہم سمجھ لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پھر وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا۔ وسط حلق تک لے جائیں آواز، لیکن آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، فا نہیں کہنا، فا یہاں پہ سٹاپ کیجیے آواز کو۔ تعرفو، تارو، تا باریک ہی رہے گا، تورو نہیں کہنا ہے، تو نہیں بنانا، تا باریک رکھیے، رو کو پر کرنا ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، انقلاب کرنا ہے، ہم میں رک جائیں تو آپ کا اظہار شفیع، ملا کے بھی پڑھیں گے تو اظہار شفیع۔ فَسُحْ، سین کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کریں اور وسط حلق تک آواز لے جائیں، ہا کی، قوف کو پر پڑھنا ہے اور آگے ادغام بلا غنہ کرنا ہے، اس میں صاد کو پر پڑھنا ہے، ہا وسط حلق میں۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، قل میں آپ یہ دیکھ لیجئے قوف کو پر پڑھنا ہے، لام باریک رہے گا، قل نہیں کہنا، قل قل، قوف پر ہوگا، لام آگے باریک چلا جائے گا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ یا رب ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا ہے، رب ہمیں اپنے قربت والوں میں نصیب فرمانا، اللہ جو تیرے قربت والوں میں شامل ہونے کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، یا رب ہم سے وہ ہمارے وہ عمل صالحہ کروا دے، اللہ تیری خوشنودی رضا والے جو اعمال ہیں جن پہ تو راضی ہوتا ہے، ہماری کمروں سے پکڑ کے ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، آمین۔ اور ہمیں اس جہنم میں داخلے سے پناہ میں رکھنا۔ کتنا مشکل کام ہے کہ سامنے محبوب آ جائے، وہ دن جس کا انتظار ہو، قیامت کا وہ دن آ بھی جائے اور اللہ کی رحمت سے دوری ہو، تو یہ ان کے لیے جن کا پیچھے طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ہدایت آتی بھی ہے لیکن وہ اس کا انکار کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں رب العالمین؟ ان الذین یخشون، لیکن ساتھ ہی ڈرنے والوں کے لیے بھی کچھ خوشخبری ہے۔ ان پہ غنہ واجبہ کرنا ہے، یخ، یا کو باریک رکھنا ہے، خو کو پر پڑھنا ہے، یوخ نہیں کہنا، یا کو پر نہیں کرنا، یا باریک رکھنا ہے، یخ یخ، خو پر ہو جائے گا، شونا یخشون ربهم بالغیب، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، را مفخمہ ہے، با کے پر تشدید، میم ساکنہ کے بعد با آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ اخفا شفی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، غیبی، غین کو پر پڑھتے ہوئے یا لین ادا کرنا ہے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفوی، یعنی 2 میم اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، مغ میں غین کو پر پڑھنا ہے، رائے مفخمہ ہے، تو میں ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اج میں قلقلہ کرنا ہے، اور رو میں را پر ہے، اخفا حقیقی بھی کرنا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، کبیر میں بھی رائے مرقق ہو جائے گی۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر،
یقیناً یہ لوگ بن دیکھے اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اجر عظیم کسے کہتے ہیں کہ بڑا بدلہ، بڑا اجر۔ تو بڑے اجر میں سب سے بڑی نعمت تو رب کا دیدار ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اسروا را تشدید کے ساتھ ہے، آپ نے واو مدہ ادا کرنی ہے، ضمہ ہے، دونوں ہونٹ گول کیجیے۔ وَأَسِرُّوا نہیں کہنا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، قوف کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ ہے، واولین ادا کیجیے۔ لکم میں اظہار شفی میم ساکن کا قاعدہ، اوجہرو میں بھی جیم ساکن قلقلہ کرنا ہے، واو مدہ ہے رو میں، اور رائے مفخمہ بھی ہے۔ بھی میں مد صلہ اگر آپ ملا کے پڑھتی ہیں تو مد صلہ کبرا ہو جائے گی، کیونکہ ہا کے نیچے دیکھیں کسرہ قائمہ، آگے فاصلہ ہے اور آگے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ مد صلہ کبرا ہو جائے گی۔ اگر آپ وقف کرتی ہیں تو پھر بھی کہہ کے وقف کر دیں گے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ انہو غنہ واجبہ ہو میں مد صلہ صغرا کریں گے، الٹا پیش ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علیم میں تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اقلاب کریں گے۔ بذات الصدور میں ہمارا دال کو نرمی سے ادا کرتے ہوئے الف مدہ، اور تس صدور میں تا کو آپ نے طوا نہیں بنانا، تا باریک رہے گا، صاد کو پر پڑھنا ہے اور صاد کے پر دونوں ہونٹ گول کر لیجئے۔ تس صدور نہیں ہے، تس صدور، انہو علیم بذات الصدور۔ اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ کتنا بڑا الارم دیا جا رہا ہے ہمیں، کتنا بڑا، جیسے آپ کو کسی جگہ آپ داخل ہوتے ہیں، کسی شاپ پر، کسی مال میں، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر کیمراز لگے ہوئے ہیں، آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب میں صاف لفظوں میں ہمیں بتا رہا ہے کہ دلوں کے بھید بھی جو ہے وہ بھی رب العالمین جانتا ہے، یعنی دل کے اندر ہو بات، یا آپ پوشیدہ کہو، چھپ کر کہو یا ظاہر، منہ سے الفاظ کہہ دو یا دل میں بھی بات ہے، اللہ رب العزت تمام تر سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، اس بات کے ساتھ ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت بھی آ رہی ہے کہ دلوں کی بھی صفائی رکھنی چاہیے، اپنے دل کی پاکیزگی کا بھی، جیسے ہمارے اجسام کو ہم صاف ستھرا رکھتے ہیں اور زبان کو اپنے ہم لوز ٹاکنگ سے یا برے افعال سے، برے اقوال سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ یہاں پہ قول کی بھی بات آ رہی ہے اور ذات صدور کی بھی، دلوں کی بات بھی آ رہی ہے، تو زبان کو بھی لگام، زبان کے اندر بھی ایسی بات یا تو کہو اچھی بات، اور یا پھر چھپ رہو، ایسی بات ہونی چاہیے۔ اور سینے کے اندر بھی اپنے سینوں کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، دلوں میں بھی برے خیال، کسی کے لیے کینہ، بغض، حسد، کوئی برائی، کوئی ایسی چیز جو دوسروں کے لیے بری ہو، اپنی ذات کے لیے بری ہو، سوچ تک جو ہے اپنی سوچ کی نفاست کے لیے بھی حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمیں اس دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہماری مدد فرما۔ الا یعلم من خلق، خبردار کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، من خلق جس نے پیدا کیا، الا الف مد ادا کیجیے گا، یعلم میم کے پر ضمہ ہے، ہون گول کر لیجئے، من خلق اظہار حلقی ہے کیونکہ حروف حلقی میں سے خو آ رہا ہے، من خلق، قوف پہ قلقلہ کریں گے وقف کی صورت میں، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، ہول میں لام باریک رکھیے گا، وَهُوَ لا نہیں کہنا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، خو کو پر پڑھنا ہے، رائے مفخم تھی ہمارے پاس، لیکن یہ مرقق ہو جائے گی کیونکہ پیچھے یا ساکن ہے اور ہم وقف کر رہے ہیں۔ الا یعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ نہیں جانتا، وہ تو پوشیدہ باتوں کا بھی جاننے والا ہے اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ بے شک اللہ رب العزت ہمارے تمام تر اعمال کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کرنے میں ہماری مدد فرمائے، ہماری زبانوں کو، اقوال کو، ہمارے اجسام کو، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے سینوں کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، عیب ہیں، نفس ہے، نفس کے اندر کی پاکیزگیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہماری مدد فرما، اپنے نفس کے شر سے پناہ دے ہمیں، اور ہمیں اس دنیا کی نفس و نفسی کے شر سے بھی پناہ دے، آمین۔ الحمدللہ جی، ہمارا پہلا رکوع مکمل ہو گیا ہے، اب آپ ایک بار بس ان آیات کو سن لیجئے اور
اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دہرائی کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله. جزاكم الله أحسن الجزاء.